मैं बात सुन रहा हूँ, मैं घूमता घूमता हैदराबाद पहुँच गया हूँ और हैदराबाद पहुँचते पहुँचते कई खबरें मेरे तक पहुँची हैं। एक तो खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुसीबत में फंस चुके हुए हैं। एक और मुसीबत शहबाज शरीफ साहब के सामने, और बाहर से नहीं आ रही, घर से आ रही है। फैज़ हमीद के भाई गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बड़ा चर्चा था क्यों गिरफ्तार हुए हैं, किस हालत में गिरफ्तार हुए हैं, इस पर बात होगी। और इमरान खान के साथियों की वीडियोस क्या थी और किसके पास थी, किस हालत में वो वीडियोस बनाई गई थी जो इमरान खान साहब के साथी थे। अभी इमरान खान साहब के अपने साथी जो है वो इसका कर रहे हैं, इंकशाफात कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई की है और इसका पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता ऐलान भी कर लिया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर वारदातें करने वाले, दहशतगर्दी करने वाले जो गिरोह है उनको मदद फराहम करने वालों के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर बाज़ाब्ता कार्रवाई कर ली गई है। पहले तो मैं आगाज़ करता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। वो जो मुसीबत शहबाज शरीफ साहब के सर पर मंडला रही है उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले वज़ीर आज़म साहब जो है वो जो 2 रोज़ पहले हमारे जवान शहीद हो गए थे, अफसरान शहीद हो गए थे दहशतगर्द हमले में मीरनी में। उनमें से जो लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ साहब हैं चकलाला में, उनके घर वज़ीर आज़म साहब चल कर गए, और उसके अलावा कैप्टन अहमद बदर के घर तलागंग वज़ीर आज़म साहब खुद चल कर गए। और ये मैंने पहले भी कहा हुआ है कि जब सदर जरदारी साहब जो अपना शोधा के जनाजे में शरीक हुए, उन्होंने कांधा दिया था, तो मैंने गुजारिशें की थी कि रियासत की तरफ से ये ऐलान है कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे इस तरह की दहशतगर्दी को। उससे पहले क्योंकि पूरा का पूरा एक ऐसा दौर को हमने देखा है जिसमें अगर सामने साहिवाल में एक बच्चों के सामने पूरी की पूरी फैमिली और छोटे बच्चों को मार दिया जाता है, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म उनके घर जाकर उनको पुरसा देने के बजाय, उनके सर पर शफकत का हाथ रखने के बजाय, दुखी ख़ानदान का दुख बांटने के बजाय वज़ीर आज़म साहब ने उनको वज़ीर आला हाउस बुलाया और टांग पर टांग रखकर उनसे दुआ मग़फ़िरत की और फिर तहकुमाना अंदाज में उनके साथ गुफ्तगू की वज़ीर आज़म साहब ने। कोयटा में जब हज़ारा कम्युनिटी दहशतगर्दी का शिकार होने वाले अपने प्यारों के लाश रखकर धरना दे रही थी और अपना खून जमा देने वाली सर्दी में, तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं लाशों के सामने ब्लैकमेल नहीं होगा। और फिर वो लाशें गिराने वाले जो थे उनके सामने ब्लैकमेल हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं उन लोगों को पाकिस्तान आकर आबाद कर रहा हूँ, वापस बसा रहा हूँ जो यहाँ पर दहशतगर्दी करते रहे थे, जो यहाँ पर हमारे जवानों के, हमारे शहरियों के का खून बहाते रहते थे। वो क्योंकि हमारी कार्रवाई की वजह से अफगानिस्तान भाग गए थे, तो उनको लाकर मैंने वापस आबाद करना है, ये ऐलानिया कहा था। लेकिन जो शोधा उनके वर्षा के पास जाकर पुरसा देना वो ब्लैकमेलिंग समझ रहे थे, और जो मारे जा रहे थे किसी अपना चाली मुकाबले में या रियासती इदारों के हाथों जो ख़ानदान कत्ल हुआ, तो वहाँ जाने के बजाय उनको घर बुला लिया, उनके घर अपने बुलाकर, यानी बादशाह सलामत के घर बुलाकर उनसे ताज़ियत की। और बाकी अगर हमारे जवान शहीद होते थे तो वहाँ नहीं जाते थे, कहते थे कि जो उनको किसी ने मना किया है। तो अजीब व गरीब तरीके से वो रियासत को चलाते रहे, मुल्क को चलाते रहे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब भी जा रहे हैं, उससे पहले सदर साहब चले गए, उन्होंने जाकर जो दुखी ख़ानदान है उनको पुरसा दिया, उनके साथ ताज़ियत की और ऐलान किया कि उनके बच्चों के कातिलों को माफ़ नहीं किया जाएगा। तो ख़बर यह है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई की है, और कार्रवाई जो दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खुफिया इत्तलात थी कि अफ़गानिस्तान में जो एक हाफिज़ गुल बहादुर का ग्रुप जो है वो कायदम TTP और दीगर जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनको वो सपोर्ट कर रहे थे। तो ख़ारजी अनासर का साथ देने की पॉलिसियों पर उन्होंने कहा कि वो नज़रअंदाज करें, दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा। और कार्रवाइयाँ जो है वो पाकिस्तान ने अपनी अफ़गानिस्तान की जो अपना खुद मुख्तारी उसका एहतराम मलूज़ खातिर रखते हुए और अपनी हिफाजत की खातिर पाकिस्तान ने वहाँ पर की है कार्रवाई। तो ये जो मैंने गुजारिश की थी ना उस दिन के आसिफ जरदारी साहब जब गए थे बतौर सदर लेफ्टिनेंट कर्नल के जनाजे में शहीद के, तो वो एक रस्मी कार्रवाई नहीं थी, वो एक इजहार था, वो एक ऐलान था कि नहीं टॉलरेट करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं माफ़ करेंगे वैसे अनासर को जो हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को का लहू बहाते हो, खून बहाते हो, कत्लेआम करते हो पाकिस्तान।
تو بہرحال ایک تو یہ چیز کہ وزیر اعظم صاحب چل کر گئے. وزیر اعظم صاحب پر کیا مصیبت آنے والی ہے اس پر میں آتا ہوں, لیکن جو مصیبت فیض حمید صاحب کی طرف بڑھ رہی ہے پہلے اس کا ذکر کر لیا جائے. فیض حمید صاحب DGISI تھے, کہتے ہیں کہ جی وہ پورا کا پورا ملک وہ چلاتے تھے, کیا سکھر, کیا اپنا سرگودا, کیا تلگنگ, کیا چکوال, کیا لاہور, کیا راولپنڈی, جہاں کچھ کوئی ترقیاتی کام ہو رہے تھے تو فیض حمید صاحب کا نیٹ ورک وہاں کام کر رہا ہوتا تھا. فیض حمید صاحب کے بھائی نائب تحصیلدار نجف حمید, ان کا بہت نام آیا مختلف اسکینرز کے اندر, اور ان کو معطل بھی کیا گیا اپنا راولپنڈی کے جو کمشنر ہے ان کی طرف سے, جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی اور فیض حمید صاحب DGISI کے آفس سے ہٹے. پھر جب ان کو جبری ریٹائر کیا گیا نا, وہ خود تو نہیں اپنا جانا چاہ رہے تھے, لیکن بہرحال ان کو بہت کچھ ان کی جو کارنامے تھے ان کا دکھا کر ثبوت کہا گیا کہ جی آپ یہ سازشیں کرتے رہے, ان معاملات میں ملوث رہے, تو یا تو آپ کنٹینیو کریں تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی, ظاہر وہ کارروائی کورٹ مارشل کی ہوتی ہے, یا آپ آرام سے ریزائن کریں اور چلے جائیں. ریزائن کر کے چلے گئے تو پھر نجف حمید صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا. اور خبر آئی ہے راولپنڈی سے کہ نجف حمید صاحب کے خلاف جو چکوال اینٹی کرپشن نے 420 اور فراڈ وغیرہ وغیرہ کے مقدمات درج کیے تھے, اس میں آج ان کی ضمانت کی درخواست پر جو ہے وہ سماعت تھی, وہ نہیں پہنچے تو عدالت نے ان کی ضمانت کر دی خارج, درخواست کر دی مسترد, اور جس کے بعد اینٹی کرپشن چکوال اینٹی کرپشن نے ان کو گرفتار کر کے چکوال پہنچا دیا, اور کل ان کو متعلقہ عدالت میں پیش کریں گے. اب یہ ہے کہ جب وہ DGISI تھے فیض حمید صاحب, تو یہ جو نجف حمید صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پورا پنڈی ڈویژن یہ چلاتے تھے, یہ فیصلے کرتے تھے. نائب تحصیلدار ڈپٹی کمشنر سے زیادہ تگڑے تھے, اور ڈپٹی کمشنر ان کے گھر کا پانی بھرا کرتے تھے, ان کے دروازے پہ حاضری کیا کرتے تھے. تو یہ پوزیشن تھی, اور آج یہ پوزیشن ہے کہ مطلب اپنا تھوڑی دیر لیٹ ہونے پر عدالت نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی, اور پولیس جو ہے چکوال اپنا اینٹی کرپشن چکوال وہ اٹھا کر بھائی صاحب کو لے گئی. اب ایک اور چیز جو فیض حمید کے متعلق جو انکشاف ہوا ہے, اب یہ انکشاف اس طرح کے الزامات لگانے والے جو ہیں PTI کے لوگ, وہ تو حد تک عزت کا دعویٰ جب ان کے اوپر ہوتا ہے یا تو مقدمہ ہار جاتے ہیں یا میدان سے دوڑ جاتے ہیں. تو الزام لگایا فیض حمید صاحب پر عمران خان کے ساتھیوں کی نامناسب ویڈیوز بنانے کا, اس پر آنے سے پہلے میں شوکت یوسفزئی صاحب نے ایک الزام لگایا تھا, پاکستان کے مدبر سیاستدان ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ہم نے ضائع کر دیے. اسفندیار ولی خان صاحب, یہ وہ کلاس ہے جنہوں نے پاکستان کی خاطر جنازے اٹھائے ہیں, جنہوں نے اپنے کارکن اپنے پیارے شہید کروائے ہیں, مگر جنہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف بھی لوگوں کو بھیجا جا سکتا ہے, جنہوں نے کبھی GHQ کی تنقید تو کی لیکن حملہ آور ہونے کا کبھی جنہوں نے لوگوں کو درس نہیں دیا, لیکن ریاستی ادارے انہی لوگوں کو بدنام کرواتے رہے, اور انہی لوگوں کے ذریعے بدنام کرواتے رہے جو لوگ آج اداروں کے اوپر حملہ آور ہیں, جنہوں نے GHQ پر حملہ کیا, جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس جلایا, جنہوں نے شہداء کی یادگاریں جلائی, جنہوں نے میر علی میں شہید ہونے والے ہمارے جوانوں کی شہادتوں کا مذاق اڑایا, جنہوں نے جنرل سرفراز کی شہادت کا مذاق اڑایا, جنہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اپنا شہادت کا مذاق اڑایا, جنہوں نے ملالہ یوسفزئی پر ہونے والے حملوں کا مذاق اڑایا, یہ وہ پیدا کیے تھے نا انہوں نے. تو شوکت یوسفزئی صاحب نے ایک الزام لگایا تھا 2019 میں اسفندیار ولی خان صاحب پر کہ جو انہوں نے $2.5 کروڑ کے عوض پشتونوں کا خون بیچا ہے. اسفندیار ولی صاحب نے ان کے اوپر مقامی عدالت میں حتک عزت کا دعویٰ کیا تھا, مقدمہ کیا تھا, یہ صاحب پیش نہیں ہو رہے تھے. ہم لاگ رہے ہیں کہ ان کیوں پیش ہوں شوکت یوسفزئی صاحب. اب فائنلی عدالت نے شوکت یوسفزئی کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے 15 کروڑ ہرجانہ اسفندیار ولی کو دینے کا حکم جاری کیا. 15 کروڑ ہرجانہ. تو یہ جو بات چیزیں ہوتی ہیں نا, مذاق نہیں ہوتی کہ آپ کیا دیں کہ جی شہباز شریف نے جو ہے مجھے 10 ارب روپے کی پیشکش کی تھی کہ جی 10 ارب روپے لے لو اور دھرنا ختم کر دو, اور جب شہباز شریف عدالت میں جائیں تو پھر آپ کہیں کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے, یا پھر آپ خود جب حتک عزت کا کسی کے اوپر دعویٰ کریں اور عدالت جب آپ کو بلائے تو آپ اسٹے لے لیں
تو یہ عمران خان صاحب کی تربیت ہے نا. تو اب یہ الزام انہوں نے لگایا یار ولی صاحب پر, اور الزام ثابت نہیں کر سکے شوکت یوسفزئی, عدالت نے جرمانہ کر دیا 15 کروڑ کا. اب وہ الزام جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ شیر افضل مرمت صاحب نے لگایا. شیر افضل مرمت صاحب انوائرڈ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں, وہ کبھی پی ٹی آئی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, کبھی کسی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی مطلب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کس کی طرف سے کھیل رہے ہیں. کبھی اپنے گول میں گول کیے جاتے ہیں, وہ عجیب و غریب یعنی مخالف کے گول میں گول کیے جاتے ہیں, عجیب و غریب قسم کی ان کا چل رہا ہے آج کل. مبشر لقمان کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو تھا جو جس کے اوپر پی ٹی آئی والوں نے بڑا شور شرابہ بھی کیا کہ یہ کیوں گئے مبشر لقمان کی طرف, مبشر لقمان تو عمران خان کے خلاف ہے. ایک وقت یہ تھا کہ مبشر لقمان صاحب جو وہ کنٹینر پر کھڑے ہوتے تھے اور پی ٹی آئی والے جن چند صحافیوں کو کہتے تھے کہ جی یہ ہے باغیرت صحافی, یہ ہے ہمارے اصل ہیرو, ان میں مبشر لقمان بھی شامل تھے. اب مبشر لقمان نے جب حق سچ کی بات کرنا شروع کی, جب بتانا شروع کیا کہ یار یہ تو دھوکہ تھا بھائی, یہ تو کہا کچھ تھا نکلا کچھ, یہ تو پھر مبشر لقمان جو ہے وہ پی ٹی والوں کے لیے مطلب ایسی اپنا خراب شخصیت بن گئے کہ اگر کسی نے ان کو انٹرویو دے دیا تو وہ اس کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دی. تو شیر افضل مرمت نے باقی تو بہت سی باتیں کی ہیں, لیکن جو بات جو میں وہ کہہ رہا تھا نا کہ مخالف کے گول میں گول کر دینا, یہ وہ بات انہوں نے کر دی. انہوں نے کہا کہ جی سوال تھا کہ جی عمران خان سے کے ساتھی سارے ان کو کیوں چھوڑ گئے, پی ٹی آئی کے رہنما پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان صاحب کو کیوں چھوڑ گئے. تو جواب پتہ ہے کیا آتا ہے؟ جواب یہ آتا ہے کہ جی فیض حمید کے پاس ان کی ویڈیوز تھی, یعنی جو ریاست نے جو الزام تھا نا عمران خان صاحب کا, یا کبھی ہمیں بھی نظر آیا کہ بہت کچھ کیا گیا لوگوں کے ساتھ, ایسا نہیں ہے کہ لوگ اٹھے اور ان کو اشارہ ہوا اور انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی, ایسا نہیں ہے. مطلب فواد چودھری نے جیل کاٹی بھائی, اسد عمر جیل گئے, اعظم خان کچھ عرصے کے لیے لاپتہ ہوئے, اعظم خان پارٹی کے لوگ نہیں ہیں, لیکن جتنے بھی لوگ تھے کسی نہ کسی مجبوری کسی نہ کسی کمزوری کی وجہ سے گئے نا. لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بدکردار تھے جو عمران, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جو لوگ عمران خان کے ساتھ تھے وہ بدکردار تھے سارے کے سارے. اب آڈیو عمران خان صاحب کی ہیں, تو بندہ پوچھے کہ عمران خان صاحب کی آڈیوز ان کے پاس ویڈیوز نہیں ہوں گی, اور بقول رانا ثناءاللہ کی ایسی ایسی ویڈیوز ہیں کہ دیکھ کر انسانیت شرما آ جائے عمران خان صاحب کی, وہ نامناسب ویڈیوز. تو کہتے ہیں کہ ویڈیوز تھی ہمارے ساتھیوں کی فیض حمید کے پاس, اور اس لیے پھر وہ ڈٹ نہیں سکے, اس لیے وہ لڑکھڑا گئے, اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا. مجھے پوچھا گیا کہ جی فیض حمید تو آپ کے ساتھ تھے, تو کہتے نہیں فیض حمید تو ہمارے ساتھ عمران خان کے ساتھ نہیں تھے, فیض حمید باجوہ کے لیے کھیل رہے تھے. اب یہ وہی فیض حمید ہے جن کے لیے عمران خان صاحب کی باجوہ کے ساتھ جو لڑائی تھی وہ عروج پر چلی گئی تھی نا, جس کے بعد عمران خان صاحب کا سنبھلنا ناممکن ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد پھر اسی باجوہ کو عمران خان صاحب ترلے بھی کرتے رہے, منتیں بھی کرتے رہے. جب عمران خان نے فیصلہ کیا, آرمی چیف نے فیصلہ کیا کہ جی فیض حمید کو آئی ایس آئی کے عہدے سے لے کر واپس ان کو کور کمانڈر پشاور بنایا جائے اور جنرل ندیم انجم صاحب کو بنایا جائے ڈی آئی ایس آئی, تو اس وقت عمران خان نے انکار کر دیا تھا فیض حمید کو رکھنے کے لیے. اور فیض حمید عمران خان پروجیکٹ میں لیڈنگ ان کا رول تھا, وہی سارا کچھ کر رہے تھے, عمران خان صاحب تو کٹ پتلی تھے. تو جب فیض حمید ہٹ گئے تو عمران خان کے ساتھ وہ کیا ہے, فیض حمید ہٹے اور عمران خان صاحب کے ساتھ گھٹ گئی درگھٹنا, عمران خان صاحب کو بہت بڑا نقصان ہوا, اور پھر سنبھلے نہیں خان صاحب. تو فیض حمید اور عمران خان تو لازم مرزوم تھے, فیض حمید چلے گئے تو عمران خان کا پروجیکٹ جو ہے وہ سارا کا سارا ٹکے ٹوکری ہو گیا. تو بہرحال تو وہ اس طرح کا الزام لگا رہے. اب جو دوسری بات میں وزیر اعظم کے لیے کر رہا تھا, وزیر اعظم کے لیے مصیبت, آج سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے متعلق میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی مریم نواز کے ساتھ ایک اجلاس کیا ہے. اس اجلاس میں پنجاب میں میٹروز, لاہور میں انڈر گراؤنڈ ٹرین, کسانوں کو سولر اپنا پینلز دینا ٹیوب ویلز کے لیے, یہ سارا کچھ تھا. لیکن اس میں ایک بات, ایک سوال جو نواز شریف صاحب نے کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جی کب تک آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی مہنگی ہوتی رہے گی, اور کب تک ہمارے لوگ مہنگی بجلی برداشت کریں گے. اب یہ وہ پوائنٹ ہے جو جب شہباز شریف صاحب کی حکومت بنی تھی, پی ڈی ایم والی حکومت, پہلی حکومت, تو اس میں جب آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہے تھے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن کی وجہ سے بجلی یا پیٹرول مہنگا کرنا پڑ رہا تھا, تو مریم نواز صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب اس فیصلے کے حق میں نہیں ہے, نواز شریف اس فیصلے کے خلاف ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کرنا ہے آپ کریں, میری اس میں رائے شامل نہیں ہے. یہاں سے مسلم لیگ نون کا جو ہے نا وہ زوال شروع ہوا تھا کہ حکومت کی پالیسیوں کو
اپنے قائد کا سہارا نہیں حاصل تھا. تو آج بھی لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب مصیبت میں. نواز شریف صاحب IMF کے ساتھ ڈیل کی وجہ سے, IMF سے پیکج لینے کی وجہ سے جو معاہدہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے, جس میں پھر بجلی مہنگی ہوگی, کچھ اور چیزیں بھی مہنگی ہوگی, تو اس کو نواز شریف صاحب سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ سوال کر رہے ہیں کہ کب تک آخر آپ IMF کے کہنے پر بجلی مہنگی کرتے رہیں گے. مطلب نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے بھائی کی پالیسیز کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. اس سے بڑی مصیبت شہباز شریف صاحب کے لیے اور کیا ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.